अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पे जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब का जो लेटेस्ट मैसेज आया है, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक लग रहा है, क्योंकि पहले जो मैसेजेस आ रहे थे वो उनके बारे में कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि उनकी मुलाकात लोगों से हुई है और काफ़ी लोगों से वो फ़िल्टर होके जो चीज़ आती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो उनका मैसेज आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं। बहुत ही उसमें क्लैरिटी है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, कुछ लोगों की उन्होंने क्लास भी ली है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल साहब जो हमारे नए हैं, उनको वो बैटॉन जो है वो प्रेसिडेंसी में अता कर दी गई है और वो अब वाज़ेह तौर पर और बाकायदा तौर पर फ़ील्ड मार्शल बन चुके हुए हैं। इसी में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी डिफेंस बजट जो है उसको 2 या 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये क्या वायबल है या नहीं है, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। साथ ही साथ 270th कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने बेसिकली जो इंडिया की जो प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में चल रही हैं, अभी आपने देखा होगा कि खुजदार का जो वाक़या हुआ जिसमें 6 बच्चे शहीद हुए, वो बहुत ही भयानक किस्म का वाक़या था और उसमें भी इंडिया जो था वो कहा गया है कि वो भी शामिल था, तो वो ही बल्कि शामिल था। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे। सुबह डॉन ने भी एडिटोरियल लिखा है, उसको भी ज़रा देखते हैं, अगर टाइम मिला तो उसको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को चीन बेहतर बनाने के लिए दरपे है, और दरपे का क्या कहना है कि वो इस बड़ी एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ करीब किया जाए और सीपैक में जो है वो अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए। ये चीज़ें ज़रा डिस्कस करते हैं उन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए और उनका तजिया देने के लिए और डिप्लोमेटिक एंगल देने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं साबिक सफीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, उनसे बात करेंगे। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। गौरी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है ये इमरान खान साहब का आया है और उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी क्लैरिटी है चीज़ों के हवाले से, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो लोग हैं उनको वाज़ेह मैसेज दिया है। मैं आपके सामने उसको शेयर भी कर देता हूँ और वो पढ़ के भी थोड़ा सा सुना देता हूँ और फिर उसकी जिस्ट पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपसे उसका तजिया लिया जाए। उन्होंने फरमाया जी कि 9 मई के झूठे केसेस का ट्रायल एक बार फिर शुरू किया गया है। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये बार-बार वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आज तक पेश नहीं की जा सकी, और पिछले 2 साल ने ये साबित किया कि उसका वाहिद मकसद तहरीक इंसाफ को कुचलना था। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज अगर पेश कर दी जाए तो सच सबके सामने आ जाए। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी हमारे उम्मीदवारों से फॉर्म 47 के जरिए सीटें छीनी गई। इलेक्शन पिटिशंस का फैसला देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन का वक्त होता है, लेकिन 15 माह गुजरने और बार बार कानून और जज बदलने के बावजूद अब तक समाअत भी नहीं शुरू हो सकी। पेशावर से हमारे जिन लोगों का मैंडेट छीना गया उनको काबीना समेत फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करके पिटिशन दायर करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करना चाहिए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद भी मंजूर करें। बतौर पार्टी सरबराह बजट और पॉलिसी साजी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुझसे हदायत लेनी होती हैं। अवाम ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत के लिए मुंतखब किया है तो पॉलिसी मुरतब करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा बजट पेश करने से पहले अली अमीन गंडापुर और वजीर खजाना की मुझसे मुलाकात करवाना जरूरी है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुझसे मुलाकात करने नहीं आया, ये खबर महज झूठ पर मबनी है। 3 वजूहात की वजह से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। नंबर 1, मोदी को हालिया पाक भारत कशीदगी में जो सुबकी हुई, इस खिफत मिटाने के लिए वो ज़रूर दोबारा वार करेगा। और बाय द वे गौरी साहब, ये आप भी कहते रहे हैं, यही बात वो भी एको कर रहे हैं। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात में मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। नंबर 3, मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है और सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। इन्हीं वजूहात की बदौलत मैंने मुज़ाकरात की बात की है। मुज़ाकरात इनसे ही होंगे जिनके पास इख्तियार है, और ये मुज़ाकरात सिर्फ मुल्की मफादात की खातिर होंगे। मैं किसी मुश्किल से नहीं घबराता, मेरा अज़्म मजबूत है। ये लंबा मैसेज है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी जिस्ट जो है वो थोड़ा उसके ऊपर आप तबसरा करें, ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर क्या एक मलफूफ अंदाज में और वाज़ेह अंदाज में, दोनों अंदाज में इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं जी। कसाना साहब, इमरान खान के बयान में जो मख्फी है, और मैं ये कहूँगा कि मख्फी भी नहीं है, इसलिए कि हम हर साहब नज़र, हर साहब बसीरत ये देख सकता है कि इमरान के मलफूजात के पसे पर्दा क्या तहरीक है, क्या रूह है। जी। देखिए, इमरान खान मुहिब वतन है, उसको पाकिस्तान की कौम से भी हमदर्दी है, पाकिस्तान की सालमियत
بھی اسے عزیز ہے، لہذا وہ یہ سمجھتا ہے اور درست سمجھتا ہے۔ میں اپنے کئی پچھلے پروگراموں میں یہ کہتا آیا ہوں کہ دیکھیے، قوم نے اس کٹھن وقت میں جس طرح سے اپنی افواج کا ساتھ دیا ہے، ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جنہوں نے عوام کو، پاکستان کے عوام کو ان کے جمہوری حق سے محروم کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں پاکستان کے عوام کی اکثریت نے، پاکستان کے جمہور کی غالب اکثریت نے عمران خان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ یہ اپنی اس رضا کا اظہار کیا تھا کہ وہ عمران خان کو اپنے ملک کی قیادت کی باغ ڈور سونپنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، شب خون مارا گیا، اور ان کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا، بلکہ ان پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، ان کٹ پتلی سیاستدانوں کو مسلط کر دیا گیا جن کو وہ بانگ دہل رد کر چکے تھے، مسترد کر چکے تھے۔ لیکن عوام نے جن لوگوں کے ہاتھوں وہ ڈسے گئے تھے ان پر اعتبار کیا، اس لیے اعتبار کیا کہ عوام کو پاکستان سے ہمدردی ہے، محبت ہے، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے وہ ہر قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ان طاقتور حلقوں نے، ہماری عسکری قیادت نے عوام کی اس تائید اور حمایت کو جو جواب دیا ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے اپنا گھر بھر لیا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ عوام کے حقوق کی پاسداری کرتے، عوام کے مطالبات پر کان دھرتے، اور پاکستانی عوام کا مطالبہ کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کا سب سے برتر اور اولین مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو، جس کو فرضی مقدمات میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے، اس کو رہا کیا جائے، اور اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک قومی قیادت کا انعقاد کیا جائے جس کی سربراہی عمران خان کرے۔ لیکن ہماری عسکری قیادت یہ سمجھتی ہے، اور ان کا یہ سوچنا انتہائی مفسدانہ فعل ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف یہ فیصلہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے اس طرح اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو ایک بلینک چیک دے دیا گیا، بلینک چیک دے دیا ہے کہ اب وہ جو چاہیں کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان کی پہلی ترجیح کیا تھی کہ عاصم منیر نے خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا۔ مساکانہ فیصلہ ہے یہ، ایسا فیصلہ ہے کہ دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے، اس پر تمسخر کر رہی ہے کہ آپ نے کون سی ایسی فتح حاصل کی تھی، کون سی ایسی جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی کہ 2.5 دن کے، بلکہ وہ چند گھنٹوں کی جنگ کے بعد انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، فتح حاصل کر لی ہے، اور اس کے صلے میں قوم سے اب وہ اس کے حقدار ہو گئے ہیں کہ ان کو فیلڈ مارشل کے رینک پر ترقی دے دی جائے۔ اور یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ باقاعدہ ایک تقریب میں ایوان صدر میں صدر زرداری نے ان کو وہ فیلڈ مارشل کا بیٹون بھی دے دیا، تو یہ تو وہی بات ہے کسانہ صاحب کہ اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے۔ اور دیکھیے عمران خان نے جو مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا ثبوت سامنے لائے جائیں، تو یہ تو ویسے ہی مطالبہ ہے جیسا ہم نے مودی کے اس اعلان کے بعد کہ پہلگام میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان ملوث تھا، ہم نے تو یہی مطالبہ کیا تھا نا کہ اگر ہمارے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں، شواہد ہیں،
تو ان کو سامنے لایا جائے, دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. بلکہ ہم نے تو یہ بھی پیشکش کی تھی کہ بین الاقوامی سطح پر اس کی تحقیقات کروائی جائے. تو عمران خان کا یہ مطالبہ کہ 9 مئی میں اگر ان کے پارٹی ملوث تھی, شریک تھی, تو اگر اس کے شواہد ہیں, اس کی فوٹیج ہے, تو وہ سامنے لائی جائے. لیکن جس طرح سے مودی کا یہ دعویٰ کہ پاکستان دہشت گردی کی اس کارروائی کے پس پشت تھا, جھوٹا تھا, اسی طرح یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے, سراسر غلط ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف نے 9 مئی کا آپریشن کیا تھا. یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے, بالکل اسی طرح جس طرح مودی کا پہلگام کا آپریشن فالس فلیگ تھا. غوری صاحب, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سارا سلسلہ ہوا ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک یوفوریا کریٹ کیا گیا ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ ایڈز وغیرہ بھی لگ رہے ہیں, وہاں پہ پلیک کارڈز وغیرہ بھی لے کے لوگ پھر رہے ہیں, بہت بڑی بڑی ہورڈنگز وغیرہ بھی لگا دے ہیں, اور بورڈ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ لگا دیے گئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اصل چیز ہے وہ اب یہ ہے کہ واؤڈا صاحب نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے ایوان میں انہوں نے یہ کہا جی کہ اب چونکہ پاکستان نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, تو اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ فوری طور پر 2 یا 3 گنا زیادہ بجٹ, جو ڈیفنس بجٹ ہے, اس کو بڑھائیں, اور لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں, اور بہت زیادہ اپنی جو ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو بیک برنر پہ رکھ دیں, اور ڈیفنس بجٹ پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کسانہ صاحب, فیصل واوڈا کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ دنیا جانتی ہے, پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو تھالی کا بینگن ہے, یہ تو فوج کا نقیب ہے. تو فوج اس کے گلے کو استعمال کرتی ہے, اس کے حلق سے, اس کے منہ سے وہ کچھ کہلوا دیتی ہے جو فوج کی منشا ہوتا ہے, جو فوج کی رضا ہوتی ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے, میرا استدلال تو یہی ہے کہ عوام نے جس طرح سے اس کٹھن گھڑی میں اپنی فوج کا ساتھ دیا ہے, تو وہ ہمارے جرنیلوں کے, ظاہر ہے کہ ہمارے جرنیل زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے, تعلیم کا ان میں بہت واضح فقدان ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو عوام کی طرف سے ایک کارٹ بلانش مل گیا ہے, ایک بلینک چیک مل گیا ہے کہ تم اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر بیٹھو, ہماری طرف سے کوئی اس میں غوری صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا کہ کارٹ بلینش مل گیا, لیکن وہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا مختلف لوگ کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان کے ساتھ ان کے رابطے ہو رہے ہیں. عمران خان نے وہ بھی ڈینائی کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, کوئی ڈیل شیل کا چکر نہیں ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہوں اپنی قوم کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ بیٹون ملے فیلڈ مارشل کا یا کچھ بھی ملے, جو سب سے بڑا, وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ان کو کیا دے سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو وہ کیوں رہا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, جو کہ کوئی بھی ان کو آفر نہیں کر سکتا اسٹیبلشمنٹ کو, وہ لیجٹمیسی ہے. کیونکہ اس وقت تک آپ دیکھیں کہ جتنی بھی صورتحال ہے, یہ ان کو فیلڈ مارشل بنا دیں, جو مرضی بنا دیں, امیر المومنین بنا دیں, لیکن وہ لیجٹمیسی ان کو نہیں ملتی جب تک کہ عمران خان ان کو یہ لیجٹمائز نہ کر دے. تو کیا یہ ایک فیکٹر ہے اس پوری اوور آل اسکیم آف تھنگز؟ یہی تو مسئلے کی جڑ ہے. ان کو معلوم ہے, عسکری قیادت کو بھی معلوم ہے, عاصم منیر کو بھی معلوم ہے, ان کا جو حلقہ احباب ہے, جو جرنیل ان کے ساتھ وہ جرنیلی ٹولہ جس کو میں کہتا ہوں, وہ مافیا جو وردی کی آڑ میں پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کیے بیٹھی ہے, اور پاکستان پر جو فسطائیت کا نظام مسلط کر دیا گیا ہے. دیکھیے, اسی کے شاخسانے ہیں یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر اب پھر سے ملی نغمے گائے جا رہے ہیں, ملی ترانے گائے جا رہے ہیں ہر طرح کے. تو پاکستان کا مین سٹریم نیوز میڈیا تو پوری طرح سے فسطائیوں کی مٹھی میں ہے نا. اس کی اپنی آزادانہ رائے تو کوئی نہیں ہے. وہ تو وہی راگ گاتے ہیں جو ان کو سکھایا جاتا ہے. اور یہ جو ہورڈنگز کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کارنامہ تو ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کا ہے نا. دیکھیے,
وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عوام پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو فراموش کر بیٹھے ہیں، وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ عمران خان کو تو یہ عسکری قیادت اور ان کے جو کٹ پتلی سیاستداں ہیں، زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف جیسے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی یادداشت سے عمران خان بالکل محو ہو جائے۔ وہ یہ بھلا بیٹھے ہیں کہ عمران خان کا نام کا بھی کوئی قائد اس ملک میں بستا ہے یا اس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ تو سارے فسطائیت کے کارنامے ہیں۔ اب تو پاکستان کو یہ لوگ اس روش پر لے آئے ہیں، میں کہتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ذہنی تحفظ نہیں ہے کہ پاکستان تو اب وہ پاکستان ہی نہیں رہا جس کا خواب پاکستان بنانے والے قائدین نے دیکھا تھا، جو بابائے ملت کا خواب تھا، وہ تو کب کا سے ان لوگوں کے ہاتھوں چکنا چور ہو چکا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا نام بدل دینا چاہیے، اب اس کا نام تو فوجستان یا جرنیلستان ہونا چاہیے، اور عاصم منیر کو پاکستان کا شہنشاہ بنا دینا چاہیے، ان کی تاج پوشی ہونی چاہیے باقاعدہ، اس لیے کہ فیلڈ مارشل تو بن گئے ہیں وہ تا حیات، اب وردی پہننے کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اس ناعاقبت اندیش حکومت نے یہ نہیں سوچا عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے کہ پاکستان میں جب پہلے عامر نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا تھا، ایوب خان نے، تو اس وقت ہمارا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا ادارہ کوئی نہیں تھا، لیکن اب تو باقاعدہ ایک ادارہ ہے، اور اس کا ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ تینوں مسلح افواج کے سربراہوں سے سینئر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو ایک پروٹوکول کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ عاصم منیر سے پروٹوکول کے اعتبار سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف وہ سینئر ہے۔ اب تو اس مصلحت یہ ہونی چاہیے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو بھی فیلڈ مارشل بنا دینا چاہیے، ان کو بھی 5 اسٹار بنائیں گے تو کم از کم پھر بیلنس ہوگا نا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا غوری صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو انڈین پراکسیز ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو خزدار کا واقعہ بھی ریسنٹلی ہوا ہے وہ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ بھارت نے کروایا، اور اس میں بچے بھی شہید ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ آج جو 270th کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو آپریشن بنیان مرصوص تھا اس کو بھی ریویو کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا، ویسے بائی دا وے یہ جس نے نام یہ رکھا تھا، یہ نام تو بڑا زبردست تھا ویسے، آپریشن بنیان مرصوص، لیکن یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس کو ڈان نے بھی ٹیک اپ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ذرا میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں۔ ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل میں نے اداریہ پڑھا ہے، اور ڈان کا بھی کہنا جائز ہے، بالکل درست ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ حقیقت احوال بھی یہی ہے کہ ہندوستان اس طرح کی دہشت گردی کے کارنامے پاکستان میں کرواتا رہتا ہے، کارروائیوں میں ملوث ہوتا ہے، تو ہمارا یہ کہنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح مودی نے کہا تھا کہ پاکستان پہلگام میں جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تھی اس کا پاکستان ذمہ دار تھا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت یہ ساری کارروائیاں کر رہا ہے تو ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے، اور ڈان نے اپنے اداریے میں یہی کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ثبوت ہیں تو ہمیں وہ بھارت کے سامنے بھی رکھنے چاہیے اور عالمی برادری کے سامنے بھی رکھنے چاہیے۔ عالمی برادری کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ان ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر کہ بھارت جو ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم اس کے علاقے میں، اول تو کشمیر اس کا علاقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کشمیر میں جو بھی کارروائی ہوتی ہے تو کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور بین الاقوامی قوانین کے تحت وہ متنازع علاقہ ہے۔ بہرحال اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستانی بھارت میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں جس کے وہ تاحال کوئی ثبوت شواہد پیش نہیں کر سکا، تو ہمارا یہ کہنا کہ ہمارے ہاں
ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے پس پشت بھارت کا ہاتھ ہے. تو ہم اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت ہیں، کوئی شواہد ہیں، دیکھیے ہمارے کہنے سے دنیا یہ ماننے سے رہی. آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت ان ساری مذموم کارروائیوں کے پس پشت ہے تو پھر آپ کے پاس ثبوت بھی ہونے ثبوت چاہیے. ہونے چاہیے. اور ٹھیک ہے. اگر اچھا. وہ ثبوت ہیں تو جی. دنیا کے سامنے لائے جائیں. ایبسلیوٹلی. اچھا غوری صاحب، ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں اور چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کا کامنٹ ضرور آئے، کیونکہ آپ کی تو ڈپلومیٹک جو انسائٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے. یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر جو ہے یہ کیا بتا رہی ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک لیول جو معاملات چل رہے ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. دونوں نے بلکہ تینوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، اور اس کو آپ کس طرح لے کر آئیں گے؟ دیکھیے چین کا کردار حالیہ برسوں میں ایک سازش کا رہا ہے. وہ صلح صفائی کرنے والے کا کردار ادا کرتا آیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کشیدہ تعلقات تھے، اس خلیج کو پاٹنے والا یا اس خلیج کو کم کرنے والا بھی ہمارا دوست ملک چین تھا. وہیں اسی نے سازش کا کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی تھی وہ بڑی حد تک کم ہو گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں. تو وہی کردار اب چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو تفریق ہے، اس کو پاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خبر ہے ویسے یہ جس طرح بہت بڑی ہم نے خبر ہے. سنا اور کہ سی پیک کے حوالے سے، غور صاحب جس طرح سی پیک کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، یہ تو اٹس ریئلی اے بیڈ نیوز فار انڈیا، کیونکہ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے تھے اور کچھ اور چل رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں انہوں نے افغانستان میں کافی کوشش کی ان کو معاملات کو. مودی سرکار کے لیے تو تواتر سے بری خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں جس طرح کی انہوں نے جنگی کارروائی میں منہ کی کھائی ہے، اور دنیا کے سامنے بھارت کا ڈھول کا پھول کھل گیا ہے. اور بھارت کے اپنے مبصرین جو غیر جانبدار ہیں، جو حقیقت حال پر نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی اس پسپائی نے، بھارت کی اس کمزوری نے تو امریکہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ جو بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ بھارت اپنی آبادی اور وسائل کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ اس کو چین کے مقابلے میں لایا جائے، تو اب تو ٹرمپ انتظامیہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اگر پاکستان جیسے نسبتاً چھوٹے ملک کے خلاف وہ اپنا کوئی جوہر نہیں دکھا سکا، اپنی بہادری نہیں تو چین کے دکھا ساتھ سکا، کیسے کرے گا؟ برتری نہیں جتا سکا، تو پھر چین کے مقابلے پہ تو کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہندوستان کے لیے تو ایک بری خبر کے بعد دوسری بری خبر آ رہی ہے. اور مودی سرکار کا میں کچھ لوگوں کے تجزیے سن رہا تھا، بلکہ ایک ماہر نجوم جوتشی کا بھی تبصرہ یہ تھا کہ مودی کا ستارہ تو غروب ہونے کو ہے. گڈ. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آخر میں صرف جاتے جاتے صرف یہ بتا دوں، جو آپ نے بات کہی ہے اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے، کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھارت سے اور خاص طور پہ مودی صاحب سے بالکل ناخوش ہیں، اور انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو بھارت ہماری اکانومی کو، یعنی امریکن اکانومی سے جو کہ ملک کرتا ہے، وہاں سے سارا کچھ پیسے لے کے جاتے ہیں، اور ان کے این آر آئیز جو ہیں وہ بھارت میں اپنے پیسے بھیجتے ہیں، ان کے اوپر یہ تقریباً بائی دا وے 130 to 150 بلین ڈالرز ایوری ایئر بھیجتے ہیں واپس وہ انڈیا میں. اس کے اوپر انہوں نے 5% کا ٹیکس بھی لگا دیا ہے، اور یہ زیادہ 10 سے 15% بھی جا سکتا ہے. اس سے میرا خیال ہے کہ ان کی اکانومی کو بھی کافی دھچکا لگے گا. اور یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ انڈیا کے بارے میں جو امپریشن تھا ٹرمپ کا، وہ انہوں نے بالکل چینج کر دیا ہے، اور وہ بالکل اپنی توقعات جو ان کی ہیں وہ بدل گئی ہیں. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ مودی کا خواب تو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی دانت
काट की दोस्ती है, उससे वो फायदा उठाएंगे और पाकिस्तान को दुनिया में अछूत बना के रख देंगे। लेकिन वो उलट पड़ गया। इस कार्रवाई के बाद भारत दुनिया के लिए अछूत बनता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इस पे इंशाल्लाह तजिया आपका लेंगे और इससे बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।